नवाज शरीफ साहब के पास अपने दिफा के लिए कुछ भी नहीं है। वजीर आजम ने झूठ बोला, टैक्स अवॉइड किया गया, गल्फ स्टेट के लगाए जाने का कोई सबूत नहीं है। तमाम सबूत देने के अंदर ये नाकाम हो चुके हैं। वो जो स्टेपनी थी इमरान खान की वो भी पाट गई। ट्रेल अगर वज़ीर कतर गई है तो उसमें गलत बयानी कहाँ है? पनामा पेपर्स में प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ का नाम नहीं है। इनके जो इल्जामात हैं उनके पीछे सबूत नहीं है, सिर्फ बहतान है। ऐसे दिखाई देता है कि कोई ट्रेल नहीं है सरकार के पास। पनामा केस से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का कोई ताल्लुक नहीं है। वजीर आजम नवाज शरीफ का मनी लॉन्ड्रिंग, करप्शन से किसी किस्म का कोई ताल्लुक साबित नहीं हो सका। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी, यू वाचिंग न्यूज़ आई विद मेहर अब्बासी। आज अदालत ने कहा कि वज़ीर आज़म की तकरीर के आधे सच को सच माने या झूठ। नाज़रीन, कहते हैं कि झूठ के भी कभी सर पैर नहीं होता, और शायद यकीनन सही होगा, क्योंकि अगर होता तो अदालत 9 समातों के बाद भी सर पकड़कर ना बैठी होती। दरख्वास्त गुजारों के 8 समातों में दलाइल के बाद भी कमीशन 16 सवालों के जवाब मांगता रह गया, और वज़ीर आज़म के वकील दुबई मिल के रिकॉर्ड की तलबी पर यह मौक़िफ़ अपनाते रह गए कि रिकॉर्ड पेश करना वज़ीर आज़म का नहीं, दरख्वास्त गुजार का काम है। अदालत ने वज़ीर आज़म के एतराफ़ी बयान की याद दहानी कराते हुए वजाहत दी कि वज़ीर आज़म बज़ाते खुद दुबई मिल के रिकॉर्ड का एतराफ़ कर चुके हैं, और अब बर्डन ऑफ प्रूफ, या जिसे आप कहेंगे बारे सबूत, वो दरख्वास्त गुजार पर नहीं वज़ीर आज़म पर है। अदालत ने यह सवाल भी उठाया कि हमारे सामने 2 मनी ट्रेल्स हैं। पहली तो वो जो अगर आप ट्रेल किया जाए तो वो क्या होता है, आपकी आती है जद्दा से आगे लंदन, और इन 2 मनी ट्रेल्स की पहली जो दुबई से लंदन और फिर कतर, पूछा गया जजेस की तरफ से कि ये कैसे गई, और दूसरी ट्रेल वो पैसा दुबई से जद्दा और फिर लंदन जो है वो कैसे गया। अगर हुसैन नवाज के कारोबार से मियां नवाज शरीफ का ताल्लुक नहीं तो फिर लंदन फ्लैट्स की मनी ट्रेल क्यों दी गई। अदालत का ये नुक्ता भी इंतहाई अहम था कि वज़ीर आज़म की तकरीर में तजाद है, और अगर मियां नवाज शरीफ के बयान को सच मान लिया जाए तो हुसैन नवाज का मौक़िफ़ जो है वो गलत हो जाता है, और अगर हुसैन नवाज को सच मान लिया जाए तो वज़ीर आज़म पर हर्फ आएगा। इस तगड़ी समात में नाज़रीन, वज़ीर आज़म के वकील के पास सिर्फ एक जवाब था कि मियां नवाज शरीफ का किसी ऑफशोर कारोबार से कोई ताल्लुक नहीं, मगर साहब ताल्लुक सवालों की सूरत आज भी मौजूद है। कतरी ख़त मनी लॉन्ड्रिंग से बचाव की दवा तजवीज़ क्यों की गई। वज़ीर आज़म इतने ही अगर साफ दामन हैं तो फिर रकम मुंतकली की पूरी मनी ट्रेल देने से कतरा क्यों रहे हैं, ये महसूस क्यों हो रहा है। ये मान भी लिया जाए कि रकम दुबई से जद्दा और फिर लंदन फ्लैट्स में लगाई गई तो फिर साहब कोई सबूत, कोई शवाहिद, डॉक्यूमेंट्स, ट्रेल्स कुछ तो मौजूद होगा। ये तस्लीम कर लिया जाए कि ऑफशोर कारोबार के मालिक सिर्फ हुसैन नवाज हैं तो फिर 19 बरस की उम्र में ये अरबपति कैसे हो गए। मियाँ शरीफ की वसीहत सच है तो फिर इस वसीहत का सबूत कहाँ है। मरियम नवाज़ अगर ट्रस्टी हैं तो फिर मोज़ैक फोंसेका की दस्तावेज़ात में बेनिफिशियल ओनर कैसे दिखाई दे रही हैं, और अगर ट्रस्टी भी हैं तो फिर अपने रिटर्न्स में क्यों नहीं ये डिटेल्स दी गई। 12 मिलियन दिरहम अगर तारिक शफ़ी को दिए गए तो देने वाला कौन था। ये बहुत से इस तरह के सवाल हैं, और 20 साल तक ये भारी रकम कहाँ छुपाई रखी गई। इस तरह के मज़ीद और सवाल भी सामने आ रहे हैं कि गल्फ स्टील मिल की सीड मनी कहाँ से आई। आउटसाइड बिजनेस डिक्लेरेशन मुल्क में क्यों नहीं की, किसी ने नहीं की, ना मियाँ शरीफ ने, ना नवाज शरीफ ने, ना शहबाज शरीफ ने, ना मरियम ने। यही सवाल जो हैं कौम के भी हैं, और यही जवाब अदालत को भी अब चाहिए। आज नारावाल में वज़ीर आज़म हैरान होकर फरमा रहे थे कि कुछ सियासतदान हैं कि जो झूठ बोलते हैं और बिला नागा बोलते हैं और बोलते चले जाते हैं। जान की अमान पाऊँ तो जनाबे वाला एक सच इस अदालत उज़्मा का भी सुन लीजिए। जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने आज की समात में सवाल उठाया है कि अगर मियाँ साहब की ज़िंदगी खुली किताब है तो इसमें से सफ़ात गायब क्यों हैं। रकम की बैरून मुल्क मुंतकली, लंदन में जायदाद की खरीदारी, ऑफशोर कारोबार की मलकती सफ़ात, ऐवान से खताब में दुबई जद्दा की फैक्ट्रियों से लंदन फ्लैट्स खरीदने का एतराफ़, मगर कतरी शहजादे का कोई दूर दूर तक कोई जिक्र नहीं। मियाँ साहब, अदालत पूछ रही है हम इस आधे सच को सच मान लें या फिर झूठ। एक छोटा सा वक्फे के बाद मौजूद होंगे राना सनाउल्लाह साहब, सूबाई वज़ीर हैं, मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखते हैं। हमारा साथ दे रहे अली जैदी साहब, तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखते हैं, और डॉक्टर इकरामुल हक साहब टैक्स एक्सपर्ट हैं और सुप्रीम कोर्ट के लॉयर भी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अ वेरी शॉर्ट ब्रेक, वी विल बी राइट बैक। वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़। एक बार फिर तारुफ करवाई देती हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं राना साहब, डॉक्टर इकरामुल हक साहब और अली हमारे साथ मौजूद हैं, PTI की नुमाइंदगी कर रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। वंस अगेन अस्सलाम वालेकुम। अली, आपसे आगाज़ करूँगी।
16 گھنٹے کی سماعت اور 61 سوال نعیم بخاری نے رکھ دیے PMLN کے سامنے، یعنی کہ نواز شریف صاحب اور ان کی اولاد کے سامنے، جن کا آج ان کے وکیل نے، وزیر اعظم کے وکیل نے کھڑے ہو کر جواب دینا شروع کیا. اینڈ the first statement he made was کہ نواز شریف صاحب کسی بھی آف شور کمپنی کے نہ ڈائریکٹر ہیں، نہ شیئر ہولڈر ہیں، اور نہ ہی بینیفیشل اونر ہیں. سو ایٹ دا آؤٹ سیٹ یہ تو انہوں نے کلیم کر دیا ہے کہ بھئی آپ ثابت کر دیں کہ یہ ایسا ہے. تو ایسا تو نہیں ہے. Does that put you on a back foot? Of course not مہر. اگر آپ کو یاد ہو تو نواز شریف صاحب کا جو پہلا یا دوسرا مرثیہ تھا PTV پہ، اس پہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ، یا شاید پہلے میں ہی کہا تھا کہ جناب کوئی جو چوری کی رقم ہوتی ہے یا کیا ہوتا ہے وہ کبھی اپنے نام پہ کوئی نہیں رکھتا، وہ کوئی پراپرٹیاں اپنے نام پہ نہیں رکھتا، کوئی کمپنیاں اپنے نام پہ نہیں رکھتا. تو انہوں نے بھی یہی کیا ہے. انہوں نے تو کمپنیاں اپنے نام پہ نہیں رکھی ہیں، یہ تو کمپنیاں کسی اور کے نام پہ رکھی ہوئی ہیں، ان کے بچوں کے نام پہ. دیکھیے بڑا سمپل اوپن اینڈ شٹ اس دن ہو گیا تھا کیس جس دن انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا اونرشپ اپارٹمنٹ کی. یہ تو انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا نا. اس کے بعد اچھا اس میں جو کانٹرڈکشن ہے وہ یہ کہتے ہیں 2006 میں. اب مہر آپ چلے میں بینک کا ڈیفالٹر اگر ہو جاؤں تو آپ کے گھر پہ تو نہیں آ کے بینک لین لگانے لگ گیا، وہ تو میرے گھر پہ ہی لگائے گا. اب وہ جب ججمنٹ کی کاپی جمع کرا دی ہے التوفیق کیس کی، اس کے بعد تو گیم ویسے ہی اوور ہو گئی. اچھا اب ان کو چھوڑ دیں سیاسی بیان، وہ کہہ دیں گے نا کہ جی تو سیاسی بیان تھا، ٹی وی پہ بھی سیاسی بیان تھا، پارلیمنٹ کے فلور پہ بھی سیاسی بیان تھا، وہ ساری چیزیں ڈسون کر دیں گے. بٹ دے کی ناٹ ڈسون ججمنٹ بائی دا کوئنس کورٹ. وہ تو اور اس کے بعد انہوں نے پیسے بھرے اس کو ریلیز کرانے کے لیے. 2000 میں 99 کی وہ ججمنٹ تھی، 2000 میں وہاں گیم اوور ہو گئی. اب اگر یہ اس کے بعد جو مرضی بولتے رہے، ان کے پاس کوئی ایگزٹ ہی نہیں ہے. اب جو ان کے وکیل نے آج کیا وہ بڑے مزے کی بات میں نے ایک بڑی انٹرسٹ، ہاں بتائیے ذرا. میں صرف یہ کہہ دوں اس کے بعد آپ اپنے گیسٹ کے پاس. ان کے وکیل نے آج کیا ہے، ان کے وکیل کا جو کیس تھا وہ کیس یہ بلڈ کر رہے تھے. بائی دا وے ان کا خود بھی پاناما میں نام ہے اور انہوں نے کمپنی اس وقت بنائی تھی جب وہ اٹارنی جنرل تھے، وہ ایک الگ بحث ہے. ان کا کیس یہ تھا کہ نواز شریف اپنے وہ بچوں کو ٹیکنیکلی ڈسون کر رہے ہیں تاکہ وہ جو پیسے تھے چوری کے سارے پکڑے گئے وہ بچا سکیں تاکہ انہی کے بچے ان پیسوں پہ عیاشی کر سکیں. مطلب یہ کیا تھا ڈیفنس؟ مجھے کوئی سمجھ آئے نہیں. ہاؤ مینی ٹائمز کتنے لوگوں کو ڈسون کریں گے وہ؟ آئی تھنک ڈسون کی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ بھئی یہ بچے اب بچے نہیں رہے، بڑے ہو گئے ہیں، بالغ ہو گئے ہیں، اپنی اپنی کاروبار اب اپنا رن کر رہے ہیں، اپنے اپنے انکمز ہیں جس طرح ان کے والد صاحب کی بھی تھی. رانا صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گی، یہ سلمان بٹ پہلے وکیل تھے، اب آپ کے مخدوم صاحب ہو گئے ہیں، مگر یہ جو سفر ہوا ہے طے، اس میں دلائل نہیں اپ گریڈ ہوئے، یعنی کہ جو مین موقف ہے وہ اپ گریڈ نہیں ہوا. فرق کتنا ہے کہ سلمان بٹ کہہ رہے تھے سب کچھ ابا کا تھا، میاں شریف کا تھا، وہ گئے یہ آئے، تو اب یہ آج ان کا یہ موقف تھا کہ مجھے کچھ نہیں پتا، میرے بچوں سے پوچھا جائے. یعنی کہ انہوں نے اشارہ کیا کہ بھئی یہ وکیل ہیں بچوں کے، یہ جواب دیں گے ہر چیز کا. دیکھیں ہر انسان جو ہے وہ اپنے اندر ایک انڈیپینڈنٹ جو ہے وہ پرسنالٹی رکھتا ہے. اگر حسین نواز یا حسن نواز جس وقت انہوں نے یہ پراپرٹی اون کی اس وقت جو 19 یا 20 سال کے تھے، تو آج تو وہ 19 سے 20 سال کے نہیں ہیں، آج تو وہ 35 یا 40 ایئرز کے ہیں. تو اگر ان کے پاس، اگر میں ایک پراپرٹی اون کرتا ہوں، میں ایک ایسٹ اون کرتا ہوں، تو اس کے متعلق میں ایکسپلین کروں گا نا کہ میں نے یہ کہاں سے لیا. میں نے اپنے والد سے لیا، میں نے اپنے فیملی سے لیا، یا میں نے اپنے گرینڈ فادر سے لیا. یہ میری ڈیوٹی ہے، یہ مجھ سے پوچھا جانا چاہیے، اس کا جواب مجھے دینا چاہیے. جہاں تک میاں نواز شریف کا تعلق ہے، میاں نواز شریف نہ صرف ان کا کسی پاناما لیک سے یا کسی بزنس سے، ایون جو ان کا فیملی بزنس ہے، یہ آپ کے علم میں ہے. اور یہ بات میرا خیال ہے کہ آپ نے پجامہ لیک نہیں کرا تو ہے، تو یہ پجامہ ہی، اب یہ پجامہ بن چکی ہے، یہ ان کو پہنا دیا جائے گا. تو بات یہ ہے کہ یہ جو ہے میاں نواز شریف جب سیاست میں آئے ہیں تو اس کے بعد سے ان کا اپنی فیملی کے بزنس سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے. 1997 onwards. تو اب اس میں یہ ہے کہ اب یہ تو چاہتے ہیں کہ ہر چیز میں ان کو لے کے آئیں. اب ان کا نام یہ توفیق ٹرسٹ، یہ فلاں ڈیڈ، یہ بینیفیشل اونر، یہ پیپر ملز کے ڈائریکٹر ان کا نام تھا، انہوں نے شیئرز بھی لیے، لیکن کسی میں والد کی وفات کے بعد انہوں نے شیئرز بھی انہیرٹ کیے. لیکن 97 کے بعد ان کا اپنی فیملی کے ایون بزنس سے بھی جو ہے وہ کوئی تعلق نہیں ہے. یہ جتنے بھی نام لے رہے ہیں ان میں سے کسی جگہ پہ ان کا نام نہیں ہے. اور اگر ان کا نام نہیں ہے تو پھر ان کا مسئلہ تو خراب ہے نا.
یہ ایسے ہی شور مچاتے رہیے. یہ جو دلیل ہے اور جو بھی وکیل ہو سلمان بٹ و مخدوم علی خان تھے اپارٹمنٹس, اب وہ آپ نے ثابت کرنا ہے نا 93 میں لیے تھے. جج صاحب کہہ کے چکے, ریکارڈ پہ آ چکے کہ اگر آپ ثابت کر دیں 2006 سے پہلے ان کی ملکیت تھے تو پھر کیس ہی پورا اڑ جاتا ہے. وہ ابھی تک آپ نے ثابت نہیں کیا نا کہ 93 میں بھی ان کی اونرشپ تھی. سو یوز تو کر رہے تھے, زیر استعمال تو تھا. کمپنی ڈاکیومنٹ جمع کرائے, اٹیسٹڈ ڈاکیومنٹ جمع کرائے بی وی آئی کے رجسٹری کی کمپنی کے, اور التوفیق کیس کی اٹیسٹڈ ججمنٹ جمع کرائی ہے وہ جو 1999 کی تھی, تو پھر ہو گئی نا بات ختم. اچھا, تو میں ڈاکٹر صاحب بیکاز آپ قانون کو بھی سمجھتے ہیں, ٹیکس ایکسپرٹ بھی ہیں, سپریم کورٹ کے لائر بھی ہیں, یہ بڑے چیدہ مسائل ہیں, مگر میں اسٹیپ بائی اسٹیپ 2-3 آپ سے موٹے سوال کرنے ہیں, عوام کو بھی کچھ سمجھ آئے. یہ اب آدھے سچ آدھے جھوٹ کی بات ہو گئی ہے. وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کچھ لوگ تو بلا ناغہ ہی جھوٹ بولتے ہیں, ادھر سے تیر برس رہے ہیں کہ آپ اپنے آپ سے مخاطب ہو رہے ہیں. مجھے یہ بات بتائیے کہ سب سے پہلے یہ کہتے ہیں کہ بھائی ڈائریکٹر نہیں ہے, شیئر ہولڈر نہیں ہے, بینیفیشل اونر نہیں ہے, کوئی دور سے تعلق نہیں ہے. رانا صاحب نے کہا 97 کے بعد تو کوئی بزنس کا حصہ ہی وہ نہیں ہے. سو دین what case are you building? What case is تحریک انصاف trying to build? پیناما میں کس طرح لنک ہوتے ہیں نواز شریف؟ جی, جو ایسٹس کی بات ہے وہ آپ کو پتہ ہے یہ تو پرانے کیسز ہیں, وہ کئی دفعہ کورٹس میں گئے, کوش بھی ہوئے. تو نئی بات کیا پھر تھی جس کی وجہ سے یہ کیس ایڈمٹ ہوا اور جس کی وجہ سے پی ٹی آئی کی پٹیشن پہلے رد کی گئی, پھر اس کو لیا گیا. یہ تو ایک اس بات کو ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے کہ فریولس پہلے ڈکلیئر کر دی تھی رجسٹرار صاحب نے, پھر چیمبر کے اندر لی, پھر اب یہ فیصلہ بھی ہو گیا کہ یہ پبلک انٹرسٹ لیٹیگیشن ہے. تو کورٹس نے کیا دیکھا ہوگا جس کی وجہ سے اس کو لیا, اس کی طرف توجہ دیں. تو وہ ایک بات ہے کہ یہ پیناما لیکس کے اندر جب لوگوں کے نام آئے ہیں تو ورلڈ اوور ایک بہت بڑا کرائسس کریٹ ہوا ہے کہ اگر پبلک آفس ہولڈرز اور بڑے بڑے ایسے لوگ جو آپ نے دیکھا اس میں پوٹن وغیرہ کے اور چائنا کے نام ہیں, تو ویسٹرن ورلڈ اس کو یوں پورٹرے کر رہی ہے کہ دراصل جو بہت سا یہاں پہ سیاسی لوگ ہیں یہ اپنے بچوں کے ذریعے یا اپنے کسی اور بے نامی کے ذریعے ایسے طریقے سے کاروبار کرتے ہیں جس سے, کیونکہ یہ بحث اس سے پہلے ویسٹ میں یوں شروع ہوئی تھی کہ ان کے امیر لوگوں نے اپنی منی بار سٹیش کی. تو دیکھیں اس کو پہلے تو ایک بڑے پرسپیکٹیو میں دیکھیں. اب جہاں تک یہ کہنا کہ محترم وزیر اعظم کا اپنے بزنس سے یا بچوں کے پیسوں سے کوئی تعلق نہیں ہے, اس کو کچھ چیزیں نفی کرتی ہیں. میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ کوئی اس میں ایسی بات ہے کہ جس کا فیکٹ سے تعلق نہیں ہے. مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ آج بھی محترم وزیر اعظم کون سی انکم ڈکلیئر کرتے ہیں اپنی ویلتھ سے, اگر وہ آفس ہولڈ کرتے ہیں تو کوئی بزنس. پیپرز دیکھ رہی تھی میں, آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں بڑی انٹرسٹنگلی, میں پی ایم کے پیپرز دیکھ رہی تھی, انہوں نے تو ایکسپینسز بس ایک گاڑی دکھائی ہے 10-12 لاکھ کی, جس کے اندر کہہ رہے ہیں کہ رننگ ایکسپینس ہے اس کا 10-12 لاکھ رننگ ایکسپینس, ورنہ 10-12 لاکھ میں تو رانا صاحب ایز یو نو ہونڈا بھی نہیں آتی آج کل, اور کچھ اپنا ٹریول دکھایا 30-40 لاکھ روپے کا, دیٹس اٹ. اب یہ شمیم فارمز یعنی کہ رائمنڈ پیلس کیسے چل رہا ہے, ان کے پاس کون کون سے پیسے ہیں, یہ بتایا کچھ آپ بھی اس کی گہری میں, مجھے نہیں نظر آیا. جی, میں نے جو ٹیکس کے گوشوارے دیکھے ہیں جو انہوں نے نامینیشن پیپرز میں ڈالے تھے, اور اس کے بعد ہر سال چونکہ وہ اب پبلک آفس ہولڈ کرتے ہیں تو ہر ایک کو اپنے رانا صاحب بھی ڈالتے ہیں, ہر سال ان کو 30 جون کے سپٹمبر میں دینے ہوتے ہیں اور 30 جون کے جب وہ انکم ٹیکس کی ریٹرن بھی ڈیو ہو جاتی ہے. تو اس میں حیرت انگیز جو مجھے بات لگتی ہے وہ یہ ہے کہ اگرچہ ایک طرف تو یہ کہا جا رہا ہے کہ میرا کسی بزنس سے کوئی تعلق نہیں, اور دوسرا وہ رمضان شوگر سے اپنی انکم ڈکلیئر کرتے ہیں. اب رمضان شوگر میں آپ ایز اے ڈائریکٹر پیسے لے رہے ہیں, ڈائریکٹر فی لے رہے ہیں, سیلری لے رہے ہیں, کیونکہ ڈیویڈنڈ تو کوئی ڈکلیئر نہیں کیے رمضان شوگر ملنے. اب اگرچہ یہ بات جو تھی یہ میرے خیال میں پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں انہوں نے بھی یہ پٹیشن تو دائر کر دی ہے, مگر اب وہ اپنے آپ کو ایک ٹوٹل ولڈرنیس میں پاتے ہیں. وہ فوکس نہیں ہے کہ آفٹر آل انہوں نے اتنا بڑا الزام لگایا کہ جی یہ پیناما لیکس کے جتنے ایسٹس ہیں جو آف شور کمپنیز ہیں ان کا تعلق ہمارے محترم وزیر اعظم. دیکھیں نا, ایک سٹنگ پرائم منسٹر کے اوپر آپ اتنا بڑا الزام لگائیں اور پھر بعد میں آپ کو بھی وہ نئی بخاری کی وکالت کمزور لگی. جی دیکھیں اس کو میں خیر لائرز کے تو کسی بات نہیں کروں گا, اپنی فرٹرنٹی کا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نیشنل سطح پہ اس کو ایک سٹیزن کے طور پہ لیں تو اس سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا. مگر بہت سے سوالات جو میرے ذہن میں آتے ہیں, مثال کے طور پر خود محترم وزیر اعظم نے جب یہ اپنے نامینیشن پیپر داخل کیے تو انہوں نے اپنی ایگریکلچر انکم ٹیکس
آپ سوچیں میں ابھی ہم اس حد تک بھی گئے کہ میں نے یہ بھی دیکھا کہ چلو شاید اگر نہیں میرا خیال یہ میں اب ڈاکٹر صاحب اس کی توسیع کریں گے کہ جو میں نے اپنی انکم شو کرنی ہوتی ہے وہ اپنے اخراجات کے بعد اس کے بعد میں نے یہ شو کرنا ہوتا ہے کہ میں نے کس طرح سے جو ہے وہ میں نے اپنی انکم جو ہے وہ ارن کی ہے. شاید ان کو کروڑوں روپے اپنے بیٹوں سے تحفے میں ملتے ہیں, وہ آگے مریم کو بھی دے دیتے ہیں. تو ٹھیک ہے, اب اگر ایک بیٹے نے 1 کروڑ روپیہ جو ہے وہ کسی کو دیا ہے, بیٹے نے مجھے دیا ہے, تو میرا بیٹا بتائے اس نے کہاں سے لیا ہے. اب بیٹا ہی بتائے گا نا, ادھر ہی آ گئی ہے جس نے دیا وہی بتائے گا نا. بات یہ ہے کہ بیٹا بتائے نا, بیٹا ارب پتی ہے کہ اگر مجھے 7 کروڑ کا گھر جو جس کی مالیت 75 کروڑ ہے, جب میں نے اپنی بیوی کو ڈیورس کیا تو اس نے مجھے گفٹ دے دیا, تو بات یہ ہے کہ یہ بات جو گفٹ دینے والی اس نے ثابت کرنی ہے کہ اس نے کیوں مجھے گفٹ دیا, میں تو ڈیورس کر رہا ہوں اسے. تو یہ تو دینے والے نے ہی ایکسپلین کرنا ہے. صاحب آپ دیسی آدمی نہیں سمجھیں گے, کبھی طلاقیں اچھے گراؤنڈز. چلو جی اللہ کرے جی, پھر ایسی اگر ہوں تو پھر کیا ہی بات ہے. آپ اپنا مائنڈ وسیع کریں ذرا. جی جی, کو ہمیں کسی طرف سے کوئی چیز ملنے کا پھر کوئی جو ہے وہ امید ہو تو مائنڈ وسیع کریں نا. جی مہر, میں آپ کو ایک انسیڈنٹ بتاتا ہوں. یہ دیکھیں ہم اب کر رہے کیا ہیں, بڑے مزے کی, یہ لا منسٹر ہیں. پہلی تو بات مجھے سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ کیوں نواز شریف کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں, ان کو تو اپنا کام کرنا چاہیے, یہ نواز شریف کا خاندان والا ڈیفینڈ کرے. لیکن انہوں نے جو بات کی ہے نا, اسے مجھے ابھی ایک واقعہ یاد آ گیا. میں اب نام نہیں لینا چاہتا کیونکہ وہ شخص یہاں سامنے نہیں بیٹھا. ایک حکومت کے بڑے, بلکہ میں آپ کو, ان کے بیٹے کو پولیس نے پکڑ لیا. ہاں, رات کو 1:30-2 بجے تھے. 18-19 سال کا ان کا بیٹا. انہوں نے اپنے بیٹے کو میرے سامنے فون پہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے اس کو ڈانٹا, پھر بولا تم اس کو دو 1500 روپے نکلو. تو میں نے ان سے پوچھا کہ تم نے کیا کیا ہے, کیوں روکا؟ تو کہتا ہے وہ اس کی گاڑی کے شیشے کالے تھے, تو وہ پولیس نے اس کو روک لیا, تو وہ 1500 دے کے اس کو میں نے چھوڑا. میں نے کہا کل تم 1.5 لاکھ روپے دے کے اس سے تم کسی کا قتل معاف کرواؤ گے, اور 15 لاکھ روپے دے کے تم کو 10 آدمی کا قتل معاف کراؤ گے. یہ موریلٹی کا ایشو ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ان کے بیٹے نے ان کو کروڑوں روپے دے دیے, وہ نواز شریف پوچھے ہی نہ. آپ کیس کو ذرا 1 منٹ سائڈ میں رکھ دیں. میں اگر اپنے والد کو اپنی آمدنی سے, میں پچھلے 22-24 سال سے کما رہا ہوں, کبھی زیادہ بھیج دوں تو ابو بولتے ہیں کدھر سے آئے, ابھی تک ریٹائر ہو گئے 80 ایئرز کے. یہ کس طرح کے پرائم منسٹر ہیں, یہ ملک چلا رہے ہیں. یہ اپنے بیٹے سے نہیں پوچھ سکتے کہ تم نے مجھے 40 کروڑ 50 کروڑ روپے بھیج دیے, کہاں سے آئے تم؟ علی بھائی یہ آپ کو کیسے یہ گمان ہو گیا کہ انہوں نے نہیں پوچھا؟ انہوں نے پوچھا ہوگا, جسٹیفیکیشن بھی ہوگی. اب آپ عدالت میں پوچھ رہے ہیں تو عدالت میں پوچھیں, وہ بتا دے گا. ابھی آپ نے کہا رانا صاحب, ابھی آپ نے کہا نا کہ وہ کیوں جواب دیں, وہ کیوں جواب دیں, ابھی آپ نے کہا. نہیں, بات یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب نے اگر ان کے بیٹے نے ان کو گفٹ دیا تو انہوں نے پوچھا ہوگا, تسلی کی ہوگی کہ یہ پیسے کہاں سے لیے. اب اگر عدالت پوچھ رہی ہے تو عدالت کو وہی بتائیں گے, بتا دیں گے. طالب علم تھا 2001 میں 2 سال میں وہ ارب پتی کیسے بن گیا؟ نہیں, 2 سال میں ارب پتی جو ہے, اگر وہ ارب پتی جو ہے وہ فیملی سے ہے تو وہ کیوں نہیں بن سکتا, وہ کیوں نہیں بن سکتا؟ آپ مجھے بتائیں کہ کیا کیوں نہیں بن سکتا؟ نہیں, آپ مجھے بتائیں نا کہ میاں شریف جس کی یہ اپنا حسن نواز بھی یا حسین نواز بھی یہ ان کے گرینڈ سنز تھے, تو کیا میاں شریف جو ہے وہ اس وقت ان کے پاس کیا کوئی کاروبار نہیں تھا, ان کے پاس کوئی بزنس نہیں تھا؟ اگر یہ ارب پتی تھے تو پاکستان کے ریکارڈز کیوں نہیں شو کرتے کہ ارب پتی تھے؟ نہیں, پاکستان میں اس ریکارڈز پہ آؤں گی. نہیں, آپ مجھے یہ بتائیں نا کہ یہ جو فلیٹس ہیں, کبھی آپ کہتے ہیں 40 ارب کے ہیں, پھر کہتے ہیں 35 کے ہیں, پھر کہتے ہیں 5 کے ہیں, پھر کہتے ہیں 4 کے ہیں, پھر کہتے ہیں 3 کے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت جس وقت کی آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ ان کو جی انہوں پیسے وہ ارب پتی بن گئے, وہ کس سن میں ارب پتی بنے یہ بتائیں؟ جب 19 سال کے تھے اس وقت ارب پتی بنے. ہاں علی جی, نہیں, وہ تو 12 سال میں ماشاءاللہ ارب پتی بن گئے تھے. مجھے صرف رانا صاحب, وہ تو بالکل ٹھیک ہے, وہ جس در اگر کوئی آدمی جو ہے وہ کسی کاروباری گھرانے میں, امیر گھرانے میں پیدا ہوتا ہے تو اس کی ساری ویلتھ جو ہے اسی کی ہوتی ہے. اب بڑے امیر اس کو سکسیڈ کرنا ہے. ڈاکٹر صاحب بیٹے, وہ کیس کی اور ٹیکس کی بات وہ آپ سے کریں گے, ٹیکنیکلٹیز. میں تو بالکل بیسک عام آدمی والا سوال پوچھتا ہوں. یہ پولیٹیکل ورکر ہے رانا صاحب, میں بھی ایک عام پولیٹیکل چھوٹا سا ورکر, میں تو چھوٹا سا ایک اسٹوڈنٹ ہوں. مجھے ذرا یہ بتائیں کہ ایک ان کے, نہیں میں تو عام سے بھی گرا گیا ہوں نا, یہ تو خاص ہم خاص ہیں. مجھے ایک بات یہ بتائیے کہ یہ مجھے صرف رانا صاحب یہ کہتے ہیں ٹی وی پہ کہ چودھری نثار جھوٹا ہے اور خواجہ آصف جھوٹ بول رہا تھا اور صدیق الفاروق جھوٹا ہے.
اور وہ ज़हीम قادری جھوٹ بول رہا تھا ٹی وی پہ. یہ کہہ دیں چاروں ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے کہہ چکے کہ جی 90 کی دہائی, ज़हीम قادری نے تو 60 کی دہائی میں دلا دیے کہ 60 کی دہائی میں لیے تھے. کیا ان کے چاروں ساتھی جھوٹے ہیں؟ یہ کہہ دیں جی کہ یہ چاروں جھوٹ بول رہے تھے. چھوڑے کیس کی بات ہی نہ کریں. سر پارٹی میں عابد شیر علی کے علاوہ کوئی اور بھی جھوٹا ہے؟ سیاسی بیان تھا. بولتے سیاسی یہ کہتے ہیں چودھری نثار. نہیں دیکھیں علی زیدی صاحب جو یہ بات کر رہے ہیں وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ چودھری نثار علی خان نے کہا کہ سب نے کہا کہ یہ ان کے ہیں, اور چودھری نثار نے تو یہ بھی کہا کہ ان نے 20 سال پہلے خریدے تھے اور ابھی تک اس کے اوپر رینٹ مورگیج اس کا پے آف کر رہے ہیں. مگر ذہیم قادری تو کمال تھا نا, وہ تو 69 میں لے گیا. وہ کہتے ہیں کہ تب خریدے تھے. یعنی کہ ایک میں ایسے ایسے شارٹس لگائے ہیں نا. الحمدللہ اب تو سپریم کورٹ نے فیصلہ ان چیزوں پہ کرنا ہے. ڈاکٹر صاحب مجھے ایک بات بیانات میں فیصلہ کرنا ہے. نہیں مگر سپریم کورٹ نے تو اکارڈنگ ٹو لا فیصلہ پہ فیصلہ ضرور کرنا. نہیں بیانات میں فیصلہ نہیں ہوگا. بیانات میں فیصلہ نہیں ہوگا. دیکھیں بہر میں بھی جو ہے وہ ادنا صاحب لا کا طالب علم ہوں. یہ کیس جس قسم کے کویسچنز ہو رہے ہیں, جس کی طرف یہ کیس جا رہا ہے, یہ کیس انڈر دس جورسڈکشن جس کے تحت سپریم کورٹ سن رہا ہے, اس کا فیصلہ نہیں ہو سکتا. ایک چھوٹا سا وقفہ, پھر مفاد عامہ میں انڈر یہ کیس سن رہا ہے, اس کے اندر کوئی حتمی فیصلہ کنکلوسیو فیصلہ دے سکتا ہے عدالت یا نہیں؟ یہ کہتے ہیں نہیں, آپ کہتے ہیں. میں سننا چاہتی ہوں کیا کہتے ہیں. جی ضرور. ٹیک اوے شارٹ بریک. واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئی. سو یہ حتمی فیصلہ ہوگا کہ نہیں پاناما کیس میں, جو لینڈ مارک ہسٹورک ججمنٹ ہوگی جو متوقع کی جا رہی ہے. ایدر وچ وے آپ بری الزما کر دیں, لیٹ دا پرائم منسٹر گو اسکاٹ فری, اور یو آف کورس اس کے اوپر چارجز لگا دیں کہ یار ادھر جون سے بھی ہے کہ 62-63 پہ نہیں اتر رہے, یا منی لانڈرنگ ہوئی ہے, یا کوئی گھپلا ہے, منی ٹریل نہیں ہے, بارے ثبوت آپ پہ آپ نہیں سیٹسفائی کر سکیں. مگر ڈاکٹر صاحب مجھے ایک بات بتائیے گا, اس کے اوپر میں پوچھوں گی آپ سے تھوڑی دیر بعد کہ کنکلوسیو فیصلہ آئے گا کہ نہیں. رانا صاحب کو لگتا ہے نہیں آ سکتا. آئی ول آسک یو, بٹ فرسٹ رانا صاحب نے کہا کہ کروڑ پتی خاندان کا بچہ کروڑ پتی ہوتا ہے نا, اسی کو تو سب کچھ ملتا ہے. مگر سر جو ٹیکس ریٹرنز فائل کیے ہوئے شریف خاندان نے, انکلوڈنگ میاں شریف, انکلوڈنگ شہباز شریف, نواز شریف اینڈ انکلوڈنگ مریم, ان کے پیپر شو کرتے ہیں کہ یہ ارب پتی ہیں؟ جی شہباز شریف صاحب کے معاملات تو بہت کلیئر ہیں, اور میں دیکھتا ہوں کہ انہوں نے اپنی لنڈن کی پراپرٹیز بھی ڈکلیئر کی ہوئی ہیں, اور کسی قسم کا انہوں نے وہیکل یوز نہیں کیا آف شور کا. یہ بڑی ریمارکیبل بات ہے کہ ان کے جتنے بھی ٹیکس معاملات ہیں اس کے اندر بہت شفافیت نظر آتی ہے. اس کے مقابلے میں نواز شریف صاحب کے معاملات میں چونکہ اب حالانکہ آفس ہولڈر دونوں رہے ہیں, سٹیپ بائی سٹیپ ایک آپ کا شفافیت. حدیبیہ پیپر ملز التوفیق کیس میں جو نے آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ میں 34 ملین پاؤنڈ دیے تھے, جی وہ کمپنی نے پے کیے نا, تو ظاہر ہے کہ ان کے اپنے ذاتی سے تو نہیں جانے تھے, چارج بھی کمپنی پہ تھا. جی مگر میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں نے سب ٹیکس ریٹرنز دیکھے ہیں, تو ایک لحاظ سے جو ان کی اپنی انفرادی ٹیکس کی لائبلٹیز ہیں اور ایسٹس ہیں وہ قدرے بہت بہتر ہیں. بالکل اس میں کوئی, ہاں انہوں نے لنڈن کی 3 پراپرٹیز دکھائی ہوئی ہیں, اور کوئی چیز انہوں نے اس کے پیچھے کوئی آف شور نہیں ہے. یہاں پرابلم یہ آ رہا ہے کہ ایک آف شور کور نے چیزوں کو دھندلا دیا. دیکھیے آف شور کا استعمال آپ تب کرتے ہیں یا تو آپ نے ٹیکس بچانا اوائڈ کرنا ہو, بالکل, یا آپ نے وسائل اس کے چھپانے, ذرائع اپنی شکل چھپانی ہے اس کے پیچھے. اب دیکھیں نا یہ پرابلم تو محترم شہباز شریف صاحب کو بھی پیش آ سکتا تھا, مگر انہوں نے وہ پراپرٹیز اون شور رکھی کسی قسم کی, اور انہوں نے اس کے ذرائع بتائے ہوئے ہیں. تو سوال جو دراصل اس پورے مقدمے میں ہے, جس کی وجہ سے یہ کافی جو ہے وہ سب کے ذہنوں کو بھی, اور وہ کافی اس میں جو ہے پرابلم آ رہی ہے, وہ یہ ہے کہ اگر یہ معاملات بالکل صاف تھے اور آج بھی ہیں, تو وہ پہلے دن جا کر, بلکہ اپنا وہاں انہوں نے خود کہا بھی وزیر اعظم محترم نے کہ اس کا پورا مکمل ریکارڈ موجود ہے. اب کورٹ یہ پوچھتی ہے کہ جی آپ نے 2 دفعہ تمام دستاویزات اور ثبوت موجود ہیں کورٹ اینڈ کورٹ. جی یہ تو اسمبلی کے نواز شریف نے بھی کہا ہے, ہارون پاشا نے بھی کہا ہے جو ان کی بزنس ہینڈل کرتے ہیں فائنانسز, حسین نواز نے بھی متعدد انٹرویوز میں یہ کہا ہے. تو اگر ہم سچ اور جھوٹ کی ابھی بحث میں نہ پڑھیں, صرف ابھی یہ جیسے ہی ریکارڈ سامنے آ جائے گا. میرا آپ سے سوال کچھ اور تھا سر. ریکارڈ وہ کہہ رہے ہیں پیش کریں گے, سارے ورکرز کی امید ہے, ہر ٹاک شو میں, ہر جگہ آ کے پریس کانفرنسوں میں کہہ رہے ہیں کریں گے. آلدو
इट डजंट मैटर, मगर मुझे नाचीज़ का ख्याल है कि पहले कर देना चाहिए था कि इतने मुंह बातें ना करें, इतने आप गंदे ना हो। एक रेप्यूट है जो आपने बनाई हुई है इतने सालों से, वो ना खराब हो, जिसका तहस से धज्जियां उड़ गई हैं, गली गली बच्चा बात कर रहा है। वो आपके हिसाब से धज्जियां उड़ गई हैं, धज्जियां उन लोगों की उड़ी हैं जिन्होंने गलत इल्जाम तराशी किया। शरीफ के रिकॉर्ड में नहीं है, नवाज शरीफ और मरियम शरीफ के रिकॉर्ड इधर सारे टोटल में नजर आती है। ये जरा हैरतंगेज बात है, क्योंकि वो हमेशा कहते हैं ना हमारी वालदा शमीम बेगम की है, मैंने शमीम बेगम की भी डिटेल्स निकालने की कोशिश की, उन्होंने भी कभी टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया या मेरे ज़राए के मुताबिक नहीं किया। आपके कभी नजर से गुजरा है? जी, वो हाउस वाइफ हैं, शायद एग्रीकल्चर इनकम हो, मुझे उसके कभी देखे नहीं उनके टैक्स के गोशवारे, मगर ये ज़रूर है कि इसकी मलकियत जो मोहतरम वज़ीर आज़म दिखाते हैं कि वो वालदा के साथ रहते हैं, और सफदर साहब और मरियम साहिबा दिखाती हैं कि वो फादर के साथ रहते हैं। सो इससे जॉइंट हाउस विच भी सारे लोग रहते हैं, यानी वो अम्मी के साथ रहते हैं और बच्चे अब्बा के साथ रहते हैं। जी, तो खर्चा कौन उठा रहा है अभी किसी को नहीं पता। जी, वो तीनों की रिटर्न्स में ये पता नहीं चलता कि हाउस होल्ड एक्सपेंसेस जो हैं वो कहाँ से जाते हैं। और सर राना साहब आपका तो जाना हुआ होगा, इतने फिक्र की कौन सी बात है कि वो खर्चा कहाँ से करते हैं? बताएं तो मैं खर्चा वो आप कभी उस बात सुन, मेरे सवाल सुन लें फिर आप जवाब दें। दो बातें इसलिए फिक्र की बात है बिकॉज इतनी शहाना जिंदगी है, तर्ज जिंदगी इतनी शहाना है, गोल्ड प्लेटेड अंदर सब कुछ है, 5-6 कुक्स 1 घंटे में खड़े होकर हर लैविश डिश निकाल रहे होते। मैंने सुनी सुनाई नहीं है, मुझे खुद पता है या आपको भी पता है, आप करीब हैं इनके। सो सवाल सिर्फ इतना सा है कि अगर शहबाज शरीफ अपने रिकॉर्ड सब दुरुस्त रख सकते हैं जिस तरह ये फरमा रहे हैं, तो नवाज शरीफ और मरियम क्यों नहीं? और सेकेंडली, क्या अब्बा ने, उनके बेटे ने या फिर पोते पोतियों में किसी को भी मौका नहीं मिला? आप तो कानून समझते हैं कि ये बैरून मुल्क जो जायदादें उनको इधर डिक्लेयर करें, इतना तो कहने का हौसला रखिए कि गलत है। देखिए बात ये है कि कहाँ पे डिक्लेयर करना था, कहाँ पे हुआ है, कहाँ पे नहीं हुआ, और कौन से जो है वो मामलात जो है वो उनमें प्रोसीजरल जो है वो कमी कुताही नहीं है, कहाँ पे ये प्रोसीजरल कमी नहीं है। ये देखें ये सर उन्होंने बड़ा वैलिड पॉइंट मेक किया है। नहीं, 20 साल 2000 इस मुल्क में रहे, 20 साल हो या 30, जज साहब भी पूछते हैं कि पैसा कहाँ पड़ा हुआ था इतने सालों, कि अगर इस ये अंडे दे रहा था बरकत दौलत की। अगर आप इस किस्म की जो है वो डिटेल्स में और वो बाल की खाल उतारने पे चले जाएंगे तो नहीं, मैं ये बात कर रहा हूँ, मैं ये आपकी बात कर रहा हूँ, तो इस तरह से तो आप किसी का भी आप मेरे आपके ले लें। मैं समझता हूँ कि आप अपने तन पे जो हमने कपड़े पहने हुए ना, इस तरह से आप इनका हिसाब मांगते, इनका हिसाब को नहीं दे सकता। दे सकते हैं, क्यों नहीं दे सकते? तो नहीं दे सकते ना, हलाल कमाने वाले दे सकते। मैं कहता हूँ कि उन्होंने सुन लें, सारी जिंदगी उन्होंने अपना बिजनेस किया है और हलाल कमाया है। हम तो चाह रहे हैं और देखें, और बात ये है कि उनकी शुरू से बिजनेस पोजीशन जो रही हैं वो भी सारी दुनिया को भी पता है और हर जगह पे वो डॉक्यूमेंट्री तौर पे मौजूद है। बात ये है नहीं, बात ये कि अब ये बातें करना कि ये करप्शन होगी, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, 30 साल पहले अब ये करप्शन के इल्जाम 30 साल पहले और 35 साल पहले के लगा रहे हैं, ये अब 8 साल से वो बरशेकदार है ना। इन 8 सालों में कम से कम जो है वो कोई 2.5-3 हज़ार अरब रुपए के मंसूबों के ऊपर जब वो काम हुआ है, आप रखें ना किसी जगह पे उंगली, आप लगाएं ना किसी जगह पे इल्ज़ाम। जी अली, बाकी देखें बात ये है कि ये जो इस वक्त जो केस चल रहे हैं, जो क्वेश्चंस अराइज हो रहे हैं, ये इन्वेस्टिगेशन डिमांड करते हैं, ये इंक्वायरी डिमांड करते हैं। इनका इस आज मखदूम अली साहब ने कहा कमीशन बना के दुबई भेजें, इनका इस तरह से फैसला नहीं हो सकता। साहब एक बड़ा मासूम सा सवाल, आज तो जज साहब ने कहा कि वो दुबई, जी अली आ रही हूँ आपके पास, कि दुबई फैक्ट्री है कि भी नहीं, उनको तो इस बात पे भी शक है। तो आप पता करवाएं कि दुबई है कि नहीं, पता करवाएं, जाके हाथ लगा के देख के आ जाए। आपके लीडर्स पेपर वर्क दें। नहीं तो वो तो उन्होंने तो दिया है, उन्होंने तो सारी चीजें दी हैं, अब आप जाके पता करें कि दुबई है कि नहीं है। जी अली, आप तो दुबई रह भी चुके हैं। अली मुझे बताएं, आप भी उधर बिजनेस करते थे तो लोन शोन लेके करते थे, लेकिन मैं और आप बड़े बुद्धू निकले माजरत के साथ, आप कुछ कमा ही नहीं सकते। जो शराफत है, जो ये इधर अरसलान, इफ्तिकार, हसन हुसैन इतने अक्लमंद हैं, अरबों कमा लेते हैं अपनी जहानत पे। बात तो ये है कि आप लोग अरबों कमाते हैं, आप किसी को बताते नहीं। क्योंकि मैं तो बेवकूफ हूं ना, आपके खिलाफ प्रोग्राम मैं तो बड़ा बेवकूफ हूं। मैं ये जल्दी जवाब दो, राना साहब के साथ मैं तो बेवकूफ प्रोग्राम करने के लिए बच्चों लुकमान मौजूद, मैं आपसे बात करूंगी आपके खिलाफ कौन प्रोग्राम क्यों नहीं प्रोग्राम करेगा सर? कोई क्यों नहीं करे? बात ये है कि नहीं, तो बात ये है ना कि आपको
رہ گیا بیچ میں علی، ایک سیکنڈ پیچھے سے حمایت حاصل ہوتی ہے. میری بات تو مکمل ہونے دے، میں شرافت سے بات کر رہا ہوں. علی now I will not give you a time. علی you have to stop. It's a personal request. You have to stop. مبشر لقمان اور میری کس کی حمایت ہوتی ہے سر؟ مریم نواز کے فون آ رہے ہوتے ہیں جس کو آج آپ ڈیفینڈ کر رہے ہیں. ملک ریاض کی حمایت ہوتی ہے. ہاں ملک ریاض کی. ملک ریاض پیچھے تھا. میں آپ کو اپڈیٹ کر دوں. ملک ریاض پیچھے تھا نا جو وہ پروگرام ہو رہا تھا. میں آپ کو اپڈیٹ کر دوں. اور اس پروگرام کے آن ایئر میں آپ کو اپڈیٹ کرنا آف ایئر گفتگو تھی وہ سامنے آ گئی تو وہ اور مزے کی بات یہ ہے رانا صاحب میں بتاتی ہوں، مزے کی بات یہ ہے کہ مجھے کسی کی وکیل کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ میرا دفاع کرے، میں آپ کو جواب دیتی ہوں. میں نے آپ کو انٹرپٹ کیا. ملک ریاض کس کے پیچھے تھا؟ یہ سپریم کورٹ میں یہی جسٹس کھوسا تھے جنہوں نے ہمارا کیس سنا. مزے کی بات ہے اتنا نہیں وہ ہم نے تو اپنے کانوں سے سنا. میری بات تو سن لیں نا، اب آپ میری بات سنیں گے، اس کا جواب لیں گے، اس کا جواب لیں گے آپ. یہی جج صاحب تھے جس کو پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ the most upright honest judge. انہی نے کیس سنا، انہی کے سامنے میں نے تمام تر اپنے گوشوارے رکھے، انہی کے سامنے میں نے اپنی ٹیکس ریٹرنز رکھی، انہی کو میں نے ریٹن پیپر دیا کہ بھئی آپ میرے ہر اکاؤنٹ میں جائیں اور آپ دیکھیں میرا کوئی کانٹیکٹ ہے، ایجنسیز سے پوچھیں. اس ملک کی ایجنسیز جن نے ایک دفعہ آپ کو پکڑ لیا تھا نا، آپ کو بڑا مارا تھا، بڑا پیٹا تھا، انہی ایجنسیز نے مجھے کلیئر چٹ دی کہ مہر بخاری کا کوئی تعلق نہیں ہے ملک ریاض سے. دوسرے کو دی کہ نہیں دی یا کسی اور کو دی مجھے نہیں پتا. میں کوئٹ ہوئی. میں چاہتی ہوں کہ وہ لیڈر، میں تو اس پروگرام کی بات کر رہا ہوں سر. میں چاہتی ہوں وہ ایجنسیز جس کے آپ کے پر جلتے ہیں آپ ان کے اوپر بھی ہاتھ ڈالیں. ملک ریاض جو تھا وہ ملک ریاض کی بات ہو رہی تھی، وہ جس پروگرام میں جس میں مریم نواز شریف کا فون آیا تھا تو پھر مریم بھی کمپلیسٹ ہوگی. مریم بھی ملی ہوئی تھی نا جس کو آج آپ آنکھیں بند کر کے دفاع کرتے ہیں. جس کا میں تو کہہ رہی ہوں آپ اس ملک کی ایجنسی جن نے آپ کو پیٹا وہ ہے اتنی غلطی کہ انہوں نے مجھے کیوں صاف کلیئر چٹ دی. اس ملک کی ایجنسیاں سچ بولتی ہیں جھوٹ. آپ تو پٹے میں ان کے ہاتھوں، آپ کو کیا لگتا ہے؟ نہیں میری تو ان کے متعلق رائے اتنی اچھی نہیں ہے. اچھا سو آپ کو لگتا ہے کہ انہوں نے غلط چٹ دی ہے؟ اس لیے مجھے میرے سے ان کی تصدیق نہ لیں آپ. جب آپ خود ہی مجھے بتا رہے ہیں کہ انہوں نے مجھے مارا بھی ہے، مجھے پیٹا بھی ہے، گورنمنٹ کی کیا رائے ہے؟ اب جو ہے وہ میں آپ کو کہوں کہ چلیں جی یہ ہماری بریکنگ نیوز ہے. یہ علی زیدی ہماری بریکنگ نیوز ہے. پنجاب کا لا منسٹر کہتا ہے اس ملک کی ایجنسیز کے حوالے سے میری اچھی رائے نہیں ہے. دس ہیز ٹو بی دا بریکنگ نیوز فار ڈان نیوز بلیٹن ایٹ لیسٹ. علی زیدی the floor is yours. 4-5 مرتبہ میں چاہتی ہوں علی because رانا ثناء اللہ has made it personal. میں تو اور اس لاب رشتے کے متعلق مہر عباسی یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ کو ان ایجنسیوں نے مارا بھی ہے، پیٹا بھی ہے، اور اس کے بعد آپ اس سے رائے پوچھ رہی ہے کہ آپ کی کیا رائے ہے. میری کیا رائے ہو سکتی ہے نا؟ تبدیل ہو گئی ہوگی آپ کی رائے. اب تو آپ حکومت میں ہے نا، آپ کا لیڈر کہتا تھا نظر ثانی کریں گے، ان کو آڈٹ کریں گے. کیا ہوا؟ چلے آپ اس بات کی آپ اب شہادت دے رہی ہیں کہ ان ایجنسیوں نے جو مجھے مارا پیٹا گیا تھا، ان ایجنسیوں نے مارا پیٹا. آپ نے سنائی تھی مجھے یہ بات سما میں کام کرتی تھی، ایک انٹرویو میں کہا تھا، میں ریکارڈ بھی نکال دوں. مسئلہ یہ ریکارڈ آپ لوگوں کو مار دیتے ہیں. نواز شریف کا بھی ریکارڈ ان کو مار رہا ہے. مریم کی باتیں سیاسی بیان تھا. اپنی ایویڈنس جو ہے مہر آپ غلط کہہ رہی ہیں. کیا غلط کہہ رہی ہیں؟ مہر آپ غلط کہہ رہی ہیں. وہ سیاسی بیان تھا، وہ سیاسی بیان دیا تھا انہوں نے. یہ وہ ابھی آپ اتنی باتیں ہوئی شرافت کی، ایک شعر یاد آ گیا. ایک شعر یاد آ گیا. یہ جو شرافت جو بیچ رہے ہیں ہم یہاں پہ کہ ہے عجب چیز شرافت بھی، اس میں شر بھی ہے اور آفت بھی. اچھا ایک بڑے مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ عجیب مطلب میں پوائنٹس لکھ رہا تھا یہاں پہ. پہلے رانا صاحب نے کہا جی انکم ٹیکس آفیسر جو وہ کر رہے ہیں جلدی بولے میرا وقت کم ہے. یہاں تو میں سارے ادارے تو جو انہوں نے ایگزیکٹو کے اندر کر دیے. نادرا کا چیف جب کہتا تھا ہم انگوٹھے کر سکتے 3 بجے رات کو فارغ کر دیا. سارا پورا انہوں نے مورل جو نارمل کیچر سٹرکچر ہے اس ملک کا تباہ کر دیا ہے. بیان پہ فیصلہ نہیں ہوگا. بہت بہت شکریہ. میرا وقت ختم ہو گیا. کاٹ رہی ہوں معذرت کے ساتھ. بہت بہت شکریہ پینلسٹ کا. تشنگی رہ گئی اور رہے گی بھی بیکاز کیس ابھی سنا جا رہا ہے. آج کے لیے اتنا ہی. اجازت دیجیے. گڈ نائٹ. اللہ حافظ.